अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ वफाकी वज़ीर और PTI के सीनियर रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शफ़क़त साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे पार्टी फंडिंग केस क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज बन चुका है, और इसके साथ साथ पंजाब में तब्दीली की बातें भी हो रही हैं। फ़िलहाल तो ख़बरें ये आ रही हैं कि जो इंतज़ामी उमूर देखने वाले लोग हैं, अफसरान हैं, उनके कुछ तबादले किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ऊपर भी तब्दीली आएगी, एक बहस चल रही है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को लेकर। इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने एक और दावा किया है कि दिसंबर में बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये दावा हकीकत कितनी है, कितना अफसाना है, ये भी आज के प्रोग्राम में एजेंडे में शामिल है। लेकिन निज़ामी साहब, ये जो दिसंबर है ये किसके लिए सितमगर साबित होगा, और ये जो सारी बातें हो रही हैं क्या ये महज क़यास है या कुछ हकीकत भी लगती है? कहें मौलाना तो कुछ अचीव वगैरह चला गया। अब तो मेरे ख्याल से वो ब्लफ और एक किस्म का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन शफ़क़त महमूद साहब से पूछते हैं। शफ़क़त साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? शफ़क़त साहब, ये मौलाना क्या उड़ा रहे हैं कि दिसंबर में तब्दीली आने वाली है और उनको यकीन दिलाया गया है? वो किसने यकीन दिलाया उनको? आपने यकीन दिलाया कि हम चले जाएंगे घर? मेरा ख्याल है खिफ़त मिटा रहे हैं, क्योंकि आपको याद है जिस तरह दावे कर रहे थे यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा, इस्तीफ़ा लेके आए, इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं जाएंगे, और फिर एकदम गायब हो गए और तहरीक उनकी दम तोड़ गई। तो अब खिफ़त मिटाने के लिए मुख्तलिफ़ बातें करते रहते हैं, करते रहे, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता कि दिसंबर में ये होगा, मार्च में ये होगा। और क्या कहें कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और मुझे शिकस्त हुई, ये तो नहीं कहेंगे ना। तो यही कहेंगे कि अच्छा जी आप मुझे यकीन दहानी करा गई है। और किस तरह यकीन दहानी कराई है भाई, किसने कराई है वो बता दें हमें। सही है। और लेकिन अब ये उनकी इजलास होने वाला है, जो उनकी APC का इजलास होने वाला है। देखें उसमें ये क्या गोल खिलाते हैं। कोई आप पे ख्याल से कोई ऐसा चीज़ है जो नई चीज़ पठारी से निकाल लेंगे ये अपोजिशन वाले? अरे जी, जब 30-40 हज़ार बंदा ये लेके आए थे तो उसमें पटारी से कुछ नहीं निकला, तो अब ये पटारी से क्या निकालेंगे? पर ठीक है, मीटिंग करें, अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, बड़े शौक से करें। इश्यूज़ पे करेंगे तो अच्छी बात है, ऐसे हवाइयाँ छोड़ेंगे तो वो और बात है, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। या ख्याली पुलाव बनाएंगे या ख्वाब देखेंगे कि जनाब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हुकूमत मजबूत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इकॉनमी बेहतर हो रही है, फंडामेंटल्स बेहतर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो तकरीबन पहली दफ़ा एक पॉजिटिव में गया है 3 या 4 सालों के बाद। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट बेहतर हो रहा है। कलेक्शन में 8-9 लाख नए लोग जो हैं उन्होंने टैक्स नेट में आ गए हैं। उसके अलावा बेहतर हो रही है, टैक्स कलेक्शन बेहतर हो रही है, बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। अच्छा शफ़क़त साहब, ये जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई आपकी कल, इसमें बड़े बाज़ चीज़ें ऐसी हुई जिससे लगता है कि शायद हुकूमत इतनी मजबूत होने के बावजूद कुछ वरिड है। एक तो इस जो ये फॉरेन फंडिंग केस है, इसमें खासी तशवीश का इजहार जो है वो सामने आया है, और ये आया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो 6 दिसंबर को रिटायर भी होने वाले हैं, ये कोई आउट ऑफ द वे जाके ये केस सुनने की कोशिश कर रहे हैं डे टू डे हियरिंग पे। आपको तो वेलकम करना चाहिए था इसको कि आप साफ शफाफ है, आपकी हर चीज़ तो लाए सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और ये दलील देना आया मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान की तरफ से, और या कोर कमेटी में ये बात कहना कि जी PPP और PMLN का भी केस साथ ही सुना जाए, ये तो वही बात है जो मियां नवाज शरीफ कहते थे कि मेरा पनामा गेट का केस है, उसके साथ बाकी भी केसेस जो हैं वो मुतल्लका सुना जाए। तो ये इतनी इनसिक्योरिटी का आधार क्यों है? ये मेरा ख्याल है इतना बड़ा तूफ़ान एक प्याली में मैंने कभी नहीं देखा जितना ये फॉरेन फंडिंग केस है। पहली तो बात ये है अरब जी कि फॉरेन फंडिंग जो है वो ममनुआ नहीं है। ममनुआ फंडिंग और किस्म की है कि अगर को आपको दुश्मन मुल्क जो है
وہ پیسے دے, اگر آپ کسی کے ایجنٹ بن کے کام کریں وغیرہ وغیرہ. اس کا تو, اور یہ ابھی تو اسکروٹنی کمیٹی کے پاس ہے, اسکروٹنی کمیٹی نے کمیٹی کرنی ہے, بڑے شوق سے اسکروٹنی کریں. ہم نے تو 1 فٹ اونچی دستاویزات جو ہے وہ پیش کیے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ جی باقی پارٹی کو ہونا چاہیے, وہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ جو رویہ ہے الیکشن کمیشن کا, کہ پہلے وہ جو اکبر بابر ہے جس نے, میرے پاس ڈاکیومنٹ موجود ہے کہ 2011 میں خود استعفیٰ دیا پارٹی سے, اور پارٹی نے پھر اس کو فائنلی فارغ کر دیا 2011 میں. اس کے بارے میں چیف الیکشن کمشنر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑا سینئر رکن ہے پارٹی کا اور بڑا اہم رکن ہے پارٹی کا. 2015 میں یا 2018 میں اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی باقیوں کا بھی ہو, یہ صرف بتانے کے لیے کہ جی گھبراہٹ کی وجہ نہیں. اس الیکشن کمیشن میں کہ اس الیکشن کمیشن نے صرف جو ایک ٹارگٹنگ کا تاثر جو دیا ہے, باقی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ کیوں باقیوں کا کیوں نہیں سروٹنی ہو رہی, صرف تحریک انصاف کی کیوں. اچھا شفقت صاحب, یہ الیکشن کمیشن کا آپ نے ذکر کر دیا ہے. 2014 کا جو آپ کا دھرنا تھا اس میں بھی سارا جو آپ کا کلیم تھا وہ الیکشن کمیشن کا ہی شاخسانہ تھا. پھر اس کے بعد مولانا نے جو دھرنا دیا وہ بھی الیکشن کمیشن پہ ہی ساری باتیں آ رہی ہیں. اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ الیکشن ریفارمز ہوں گی, اپوزیشن کو حکومت کو ساتھ میں لایا جائے گا, لوگ بیٹھیں گے, کچھ بیٹھ کے ہوتی بھی رہیں. لیکن آج تک یہ 5-6 سال گزر گئے, ساری سیاسی جماعتیں مل کے یہ الیکشن کمیشن کا معمہ حل نہیں کر سکیں. اب آپ کی حکومت ہے, یہ ناکامی کس کی ہے؟ دیکھیں اس کے اندر ایٹیچیوڈز کا فرق ہے. ہم لوگ جب آئے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور ہمیں اعتماد نہیں تھا الیکشن کمیشن پہ, اور اس کے اوپر ہم نے برملا کہا تھا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. اور دھرنا ہم نے ختم اس بات پہ کیا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا کہ جو الیکشن کی تحقیقات کرے گا. جب جوڈیشل کمیشن نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ عمومی طور پہ الیکشن درست ہوا ہے, تو اس کے بعد ہم نے الیکشن کی متنازع حیثیت کے بارے میں تحریک کرنی ختم کر دی تھی. جو نون لیگ ہے یا یہ جو مولانا ہیں یہ تو تحقیق چاہتے ہی نہیں ہے. ہم نے تو آفر کیا تھا تحقیق کرنی ہے تو کر لیں. اور الیکشن کمیشن کے اوپر حیرانی کی بات ہے کہ جس الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کرایا اور جس کے بارے میں ان کے اتنے نیگیٹو خیالات ہیں کہ یہ تحقیقات بھی کرانا نہیں چاہتے, اب اسی الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں کہ جی یہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ روز کی بنیاد پہ سنا جائے. اور وہ بھی بھائی صاحب جو ہیں جو 6 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں جی ہاں ضرور کریں, بالکل کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ تاثر الیکشن کمیشن کو نہیں دینا چاہیے. اور یہی ایک ڈیلیما ہے. آپ نے کہا نا کہ الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنے کا کیا کیا جا سکتا ہے, تو میرا خیال ہے ایک ڈیلیما یہ بہت بڑا ہے کہ جو لوگ الیکشن کمیشن میں آتے ہیں وہ اگر تاثر یہ دیں کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ مل گئے ہیں یا وہ کسی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں, تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور یہ آج اعتماد ہے آپ کی جماعت کو, آپ کی جماعت کو آج الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے؟ 2014 میں تو نہیں تھا. نہیں, ہم تو بتا رہے ہیں کہ جی جو جس طریقے سے ان کا رویہ ہے وہ رویہ جو ہے ہم تو آپ نے میرے سے پہلے بھی پوچھا تھا, میں نے جواب دیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, لیکن ہم حیران ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ہمارے پہ تو بڑی اسکروٹنی کر رہا ہے, باقیوں کی نہیں کر رہا. تو یہ اس بات پہ تو ہمیں یقیناً عدم اعتماد ہے. یہ پنجاب حکومت اور پنجاب میں گورننس کے بارے میں خاصی لیدے ہوئی ہے, اور اعلیٰ سطح پر ایڈمنسٹریٹو تبدیلیاں جو ہیں ان کی بھی بات ہے, کوئی کیبنٹ ریشفل کی بھی بات کی جا رہی ہے. لیکن جو ساری مسئلے کی بنیاد ہے وہ تو پنجاب کے چیف ایگزیکٹو ہی پھر ہوئے نا, جو اپنی گورننس نہیں ٹھیک کر پائے یا ڈیلیور نہیں کر پائے, یا کم از کم یہ پرسیپشن آپ کی جماعت کے اندر موجود ہے کہ یہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایٹ دا ویری ٹاپ کو تبدیلی کا نہیں سوچا جا رہا, یا سوچا جانا چاہیے نہیں؟ عارف جی, بات یہ ہے کہ بطور رولنگ پارٹی ہم اپنی جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں, اور یہ جائزہ جو ہے ہر تقریباً کور کمیٹی میٹنگ میں
یہی ہوتا ہے کہ جائزہ لیا جائے اپنی پرفارمنس کا، اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے، اور ہمیشہ بہتر سے بہتر کی کوشش ہوتی ہے، تو وہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے کہ یہ چیز، لیکن میرے سامنے آج تک کبھی یہ ڈسکشن نہیں ہوئی، اور میں کور کمیٹی کی ساری میٹنگز اٹینڈ کرتا رہا ہوں کہ جی چیف منسٹر کو ہٹا دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ جی فلانا شعبہ جو ہے کارکردگی کا اس کو بہتر کیا جائے، لیکن یہ بات نہیں ہوتی۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں اگر تسلی نہیں ہے اور اس کی بہتری کے لیے کوئی تجویز آتی ہے یا بہتری پہ کوئی عمل درآمد ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، جو پرفارمنس کی اگر کوئی کمی ہے تو اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر پنجاب جو ہے سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں سے جو پنجاب میں ووٹ لیتا ہے وہی وفاق میں بھی وفاق راج میں کرتا ہے۔ حکومت بناتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کی جو کنسرن ہے وہ کسی حد تک برحق بھی ہے۔ اچھا شفقت صاحب، ایک بات میرے ذہن میں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا بھی تعلق رہا ہے میڈیا سے، آپ انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں پنجاب میں، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں میڈیا کی لمیٹیشنز کو، لیکن جو آپ کی وزیر اطلاعات ہیں یا مشیر اطلاعات ہیں، ان کے ذریعے جو پیغام پہنچتا ہے ہمیشہ اسی قسم کا پہنچتا ہے۔ اور آج شیخ رشید نے بھی بات کی کہ یہ میڈیا بڑی گڑبڑ کرتا ہے، یہ میڈیا نے ان کے 2000 پلیٹلیٹس گرا دیے تھے۔ بھائی یہ ڈاکٹر فیصل جو ہے سلطان عمران خان صاحب کے، وہ خود دیکھنے وہاں گئے، انہوں نے رپورٹ دی، آپ کی حکومت نے فیصلہ کیا، میڈیا کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ میڈیا پہ تو صرف یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بتاتے رہے کہ اب اتنے پلیٹلیٹس ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ ساتھ اکثر آپ کی ترجمانوں کی میں دیکھتا ہوں حکومتوں کی میٹنگ ہوتی ہے، آج بھی شاید ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، تو یہ ہمیشہ حکومت کی طرف سے یہ جو میسج ہے یہ کوئی اتنا یقین کا، کانفیڈنس کا نہیں جاتا، ایک گھبراہٹ کا جاتا ہے۔ مثلا اگر عمران خان صاحب واقعی، آپ سب نواز شریف صاحب بھی واقعی سب کو دھوکہ دے کے ہٹے کٹے ہو کے چلے گئے ہیں، تو اس میں میڈیا کا نمبر 1 قصور نہیں ہے۔ سیکنڈلی جب میں آپ کو مفت مشورہ دے رہا ہوں، جب آپ کی طرف سے یہ میسج آتا ہے تو لگتا ہے کہ جس طرح یعنی آپ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے عمران خان، اس کو بیوقوف، عمران خان صاحب کو بیوقوف بنا کے نواز شریف صاحب چلے گئے یہاں سے۔ یہ دیکھیں، بات یہ ہے عارف کہ پہلے تو ذرا میڈیا کی بات کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں، گورنمنٹ میں ہوں، عام شہری ہوں، آپ کو کئی دفعہ یہ اعتراض ضرور ہوتا ہے میڈیا پہ کہ جی جس خبر کو اچھالا جا رہا ہے اس کے بجائے اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں جس کو کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا، اور جو نیگیٹو ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک عام ایک تاثر ہے میڈیا کے بارے میں، جو کہ صرف پاکستان کے میڈیا کے بارے میں نہیں ہے، دنیا جہان کے میڈیا میں، اور ہمارے میڈیا کے بارے میں یہ تاثر ذرا زیادہ ہے کہ جی اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی پازیٹیو بات جو ہے وہ میں آپ کی بات کو قطع کلامی کرتے ہوئے کہ وہ اکثر جب میں جرنلزم پڑھا ہوں وہ کہتے تھے کہ if a dog bites man it is not news, man bites dog is news۔ تو ہمارے لیے تو یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹیوٹی یہ خبر بنتی ہے، اچھا کام تو کرنا گھومتا ہوا کام ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ نیوز۔ سوری سر۔ نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اور اب دیکھیں نا، یہ 2 واقعات لے لیتے ہیں جو کہ جن کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کا جو صحت ہے اس کے بارے میں میں بطور تحریک انصاف کے ممبر نہیں، ایک عام شہری کی حیثیت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں واقعی ہی انتہائی تشویش میں تھا جب میں سنتا تھا کہ جی پلیٹلیٹ جو ہیں وہ 2000 کی سطح تک پہنچ گئے ہیں، کیونکہ عارف جی مجھے ڈینگی ہو چکا ہے اور میرے پلیٹلیٹ آئے تھے 30,000 تک، اور جب 30,000 تک آئے تھے تو میرے لیے نکاہت کا یہ عالم تھا کہ چلنا مشکل تھا، تو اس لیے میں انتہائی پریشان تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی، اور وہ لمحہ بلمحہ جو رپورٹیں آتی تھیں تو پریشانی اس سے ہوتی تھی، اور تھوڑی سی ایک لحاظ سے خوشی ہے اور ایک لحاظ سے حیرانی ہے کہ وہ جو تشویشناک خبریں تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں، حالانکہ وہ رپورٹوں پہ مبنی تھیں، اور وہ رپورٹیں جو تھیں اس کی وجہ سے ایک تاثر جو بنا تھا
وہ تاثر اس بات سے زائل ہو گیا جی کہ جی بظاہر میاں صاحب جو ہیں وہ پہلے سے بہتر نظر آتے ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے وہ جو کرائسس تھا جو کہ یہاں پہ تھا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رپورٹیں غلطی، ہم تو دیکھیں نا ایز اے ایڈمنسٹریٹر ہمارے پاس تو فیصلہ کرنے کا کیا ہے، رپورٹ سامنے آئی، آپ نے رپورٹ دیکھی، آپ نے فیصلہ کر دیا، تو ایک خوشی کی بات ہے، اور تھوڑی سی حیرانی بھی ہے کہ وہ اتنی جلدی لگ رہا ہے کہ روبہ صحت ہو رہے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، لیکن وہ اس قابل ہیں کہ وہ شاپنگ بھی کر سکیں یا چل پھر بھی سکیں، لوگوں کو مل سکیں، تو اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی جی کہ دوسرا بات جو الیکشن کمیشن کی، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ کیس جو ہے یہ آف اینڈ آن 5 سال سے چل رہا ہے، تقریباً 1.5-2 سال پہلے سے تحریک انصاف کی اپلیکیشنیں بھی چل رہی ہیں کہ باقی جماعتوں کا بھی ہونا چاہیے، تو چل رہا تھا، ایک کبھی خبر آ جاتی تھی کہ آج ایک دم جب دھرنا ناکام ہوا ہے اور فضل الرحمان صاحب کو بغیر کچھ حاصل کیے ہوئے یہاں سے جانا پڑا ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کے تو سڈنلی ایک ایسا کیس جس میں کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ قانون آپ نے دیکھا ہے تو اس میں ہے بھی کچھ نہیں، ابھی تو اسکروٹنی کمیٹی ہے جس نے اسکروٹنائز کرنا ہے، اور ہم نے تو ایک فٹ چوڑی ڈاکیومنٹس جو ہیں ان کو دے دی ہیں، لیکن ایک دم میڈیا میں سو اس بات پہ ضرور حیرانی ہے، لیکن ورنہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈاگ بائٹس مین از نیوز، مین بائٹس سوری مین دی ادر وے اراؤنڈ، مین بائٹنگ اے ڈاگ از نیوز، تو ٹھیک ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں شفقت صاحب، حیرانی ہے بہت سے معاملات پہ، لیکن ہوائیں جب رخ بدلتی ہیں تو پھر حیرانی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی پریشانی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، شفقت صاحب بریک سے پہلے کچھ حیرانی کی بات کر رہے تھے، مولانا کا ایک دم دھرنا لپیٹ جانا، وہ بھی حیرانی کی بات تھی، نواز شریف صاحب کا وہاں جا کے چہل قدمی کرنا، شاپنگ، وہ تو حیرانی کی ناکامی کی بات تھی، وہ ناکامی کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی تھی، نواز شریف صاحب کا چہل قدمی کرنا یہ بھی حیرانی کی بات ہے۔ بہت سے اور ایسے واقعات ہیں جو حیرانی کے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھنا، کہ یہ بھی آپ کے لیے حیرانی کی بات ہے؟ وہ بائی اسپیشل انویٹیشن آیا ہوں گا شفقت صاحب، ایسا ہی ہے نا؟ آج اسپیشل انویٹیشن پہ طور پہ ان کو بلایا تھا جی۔ ہاں، لیکن یہ بتائیے کہ شیخ رشید کا کیسا ایسا جوہر قابل ہے جو آپ کی جو کابینہ کے باقی ارکان ہیں وہ اس گیپ کو پورا نہیں کر سکتے؟ کون سی ایکسپرٹیز وہ لے کے آتے ہیں ٹیبل پہ؟ شیخ رشید صاحب ایک بہت بڑے اور پرانے سیاستدان ہیں، میرا خیال ہے کوئی 6-7 الیکشن انہوں نے جیتے ہیں، کوئی بے شمار دفعہ وہ کیبنٹس کے ممبر رہے ہیں، تو تجربہ ایکسپیرینس ان کا بہت زیادہ ہے، اور سیاست انہوں نے بڑی دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بچپن سے سیاست کر رہے ہیں، اور سو ایک بڑا لمبا عرصہ ہے ان کا، تو میرا خیال ہے کہ ان کے انٹروینشن سے، ان کی رائے مشورے سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسے بابر اعوان صاحب ہیں، وہ بھی بڑے ہی تجربہ کار اور گھاگ آدمی ہیں، ڈاکٹر بابر اعوان بھی کہلاتے ہیں وہ۔ اب مثلاً یہ ہے کہ جو میں پہلے بات کہہ رہا تھا نا، وہ ایک دفعہ جنرل جہانگیر کرامت نے کہا تھا، بابر اعوان صاحب بھی کافی دیر سے، جی میں نے آپ سے کہنے لگا تھا کہ جنرل جہانگیر بابر اعوان صاحب بھی کافی دیر سے ہیں، کیا ہے آپ کہہ رہے تھے؟ بابر اعوان صاحب کے بارے میں کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ بابر اعوان صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار ہیں، ماشاءاللہ، اور وکالت کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ جنرل جہانگیر کرامت جو تھے نا، وہ بڑے جوش میں آ گئے، تو انہوں نے تقریر کر دی جس کے اوپر وہ سیک بھی ہو گئے، نواز شریف، انسیکیورٹی ریڈن پالیسیز۔ وہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یار جو حکومت کی جو اعتماد ہے کہ وی آر ہیئر اور ہم بڑے دلدلے سے حکومت کر رہے ہیں، ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ہر طرف سے سازشوں میں گھیرا جا رہا ہے اور آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ بابر اعوان صاحب کو کہہ دیا گیا، ترجمانوں کی جو روز میٹنگ ہو رہی ہیں، اصل چیز تو ہوتی ہے یہ آپٹکس کو ٹھیک کرنا، یہ پرائم منسٹر کا کام ہے، یہ ترجمان کیا کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپٹکس کو ٹھیک کرنا ہے تو میرے خیال سے آپ سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں ہے وفاقی کابینہ میں۔ نہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے،
میں تو بہت بڑے بڑے تجربہ والے اور بڑے بڑے سیاستدان موجود ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرابلم میرا خیال ہے کہ گھبرانے والی تو جہاں تک میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں کہ ذرا برابر کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہے، اور جو بیسکس ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. میں یہ آپ ماشاءاللہ سارے حالات کو جانتے ہیں. میں سٹاک مارکیٹ کا چلیں ذکر نہیں کرتا، لیکن اگر اور باقی چیزیں آپ دیکھیں، فنڈامنٹل جسے کہتے ہیں، یہ بنیادیں جو ہوتی ہیں اکانومی کی، وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں. تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے مہنگائی. اور اگر اور واقعی عوام کو بھی جس کی سب سے زیادہ پریشانی ہے. تو ہمارے لیے اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے، اس سے ہمیں بڑا دکھ اور درد ہوتا ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی یہ مہنگائی کی جو لہر ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے. ورنہ میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو عارف جی کہ ہزاروں فیصلے ایسے ہو رہے ہیں جو بہتری کی طرف ہیں. کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایک اچھا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں کہ 1.5 سال ہو گیا، کیا کوئی کرپشن کی کہانی، کوئی ایسی چیز، اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ابو بورڈ ہیں، محنت کر رہے ہیں، دن رات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. پریشانی کی کوئی بات ہے یہ رزلٹس ملنے چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ دعا آپ کے لیے. یہ بتائیں کہ جو ایک جو حکومت کی کمزوری مجھے نظر آتی ہے وہ الیکشن رزلٹ کے حوالے سے کہ آپ کافی ڈپینڈنٹ ہیں اپنے کولیشن پارٹنرز پہ، اور جب تھوڑی سی ہوا دیکھتے ہیں وہ ادھر ادھر ہوتے ہوئے تو وہ بھی موقع دکھانے پڑتے ہیں. مثلا چودھری برادران کافی پیچھے، انہوں نے کافی خاص طور پہ میاں نواز شریف کے حوالے سے کافی سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور ان میں اور پی ایم ایل این میں آپ کے پالیسیوں کی خاطر کی وجہ سے ایک جو دروازے بند تھے نا کمیونیکیشن کے، وہ کھل گئے. ایم کیو ایم اپنی جگہ کچھ نہ کچھ، وہ تو خیر ان کی پرانی عادت ہے، جی ڈی اے بھی لگے رہتی ہے، لیکن چودھری برادران جو ہے ان کے جو ہے خاص طور پہ پنجاب میں اور وفاقی سطح پہ کافی امپورٹنس ہے. وہ میں ایک دفعہ ان کو ملنے گیا چودھری شجاعت کا، تو میں نے پوچھا کہ کیا حالات ہے، تو مجھے کچھ تھوڑے سے بڑے بھی ریسنٹلی ناراض نظر آئے. کہتے ہیں یار عمران خان صاحب نے میری طبیعت پوچھنے کے لیے مجھے فون تک نہیں کیا، آنا تو ایک طرف کو جا رہا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی آپٹکس کی چیزیں ہیں، یہ خان صاحب کیوں نہیں مینج کرتے؟ پہلی تو بات الیکشن کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ کو اور ہمیں مبارک ہو کہ کل آزاد کشمیر میں جو الیکشن تھا ہماری جماعت نے ان ساری جماعتوں کے مقابلے میں وہ الیکشن جیتا ہے. سلطان محمود صاحب ہیں بھی بڑے بھاری بھرکم ایکس پی ایم بھی ہیں وہ. جی ہاں، نہیں جی، سلطان محمود صاحب جیتے، اور وہاں پہ گورنمنٹ پی ایم ایل این کی ہے، اور ساری جماعتیں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، سب نے اکٹھا اتحاد بنایا، اور اس کے باوجود تحریک انصاف جیتی. تو اس لیے یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی ہوئی، تو کل کا الیکشن ایک نشانی ہے اس کی. بہرحال دوسری بات یہ عارف جی، بات یہ ہے کہ کولیشن جو ہے وہ ہمیشہ اس میں کئی دفعہ اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں. اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، مختلف سوچ ہوتی ہے، مختلف نظریہ ہوتا ہے، اور ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں. ساری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے ناراضگی بھی ہو جاتی ہے. لیکن میں سمجھوں گا، میں یہ آپ سے میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ باوجود کولیشن کے جو معمول کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن ہماری کولیشنز دونوں مضبوط ہیں. اور کون نہیں چاہے گا کہ ہمیں مکمل ہوتی میجورٹی ہوتی، بلکہ تھمپنگ میجورٹی ہوتی، بھاری مینڈیٹ ہوتا. خوشی کی بات تھی، لیکن نہیں ہے. تو بھاری مینڈیٹ ہوتا تو وہ نہیں ہے. تو جو حالات ہیں اس کے مطابق ٹھیک ہے، مضبوط ہے کولیشن کو، پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. شفقت صاحب، ایک اور معاملہ وزارت داخلہ نے استدعا کیا خصوصی عدالت کو کہ جو محفوظ فیصلہ ہے پرویز مشرف کا جو سنگین غداری کا مقدمہ ہے اس کو روک دیا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومتی استدعا، وزارت داخلہ کی استدعا، اس کے سیاسی جو محرکات ہیں، اثرات ہیں، وہ حکومت کے لیے کچھ نقصان دہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، لیکن شاید
اگر ان کو غدار قرار دے دیا جائے تب بھی شاید نقصان دہ ہو. تب بھی شاید نقصان دہ ہو. دیکھیں جی، میں نے اس کو اتنا کلوزلی تو فالو نہیں کیا کیونکہ یہ منسٹری آف انٹیریئر یا باقی منسٹریز فالو کر رہی ہیں، لیکن میری دانش میں تو یہ 100% یہ عدالتی ایک فیصلہ ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے جو اتنے شدید مسائل ہیں اور قسم کے، جس کے اندر معیشت کہہ لیں، باقی چیزیں کر لیں، تو کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن سے جو آپ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. تو پتہ نہیں شاید اس وجہ سے کسی نے وزارت داخلہ میں ایسی کوئی بات کی ہو، کیبنٹ میں یہ کوئی ایشو ڈسکس نہیں ہوا، اور میری ذاتی رائے میں تو یہ عدالت کا فیصلہ ہے. جو عدالت اپنی صوابدید کے مطابق بہتر فیصلہ سمجھتی ہے وہ کرے. نہیں تو لیکن اس کا مطلب ہے کہ وزارت داخلہ نے خود تو انیشیٹو نہیں لے سکتی نا شفقت صاحب، اگر کہ ڈسکس ہی نہیں ہوا کہیں. تو دیکھیں میں عارف جی اس کے بارے میں اس لیے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی بہت ساری معلومات اس کے بارے میں نہیں ہیں. اگر انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے کہ جی اس کا فیصلہ نہ کیا جائے. جی ہاں یہی کہا. جی اس کا فیصلہ بھی نہ سنایا جائے، نہ کیا جائے. تو اس میں شاید کوئی ایویڈنس یا کوئی مزید چیزیں انہوں نے کوئی انہوں نے پیش کرنی ہوں گی. ٹیکنیکل ریزنز کا سہارا لیا انہوں نے کہ وہ بیچ میں ہم نے پروزیکیوشن بدلتی تھی وغیرہ. خیر چھوڑیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کو علم ہی نہیں اس کا زیادہ، لیکن آپ نے شاید درست کہا کہ اس وقت اس سے شاید مزید ارتعاش پیدا ہو اگر فیصلہ کوئی آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے تو بڑا اس طرح کر کے کہا تھا مشرف کے میں کر کے کہ اس کا فیصلہ میں اپنے دور میں کراؤں گا. مجھے حقیقت ہے اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکل وجہ ہوگی ضرور. اچھا شفقت صاحب، یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کل کیا چاند چڑھائے گی یا کی چاند چڑھائے گی اے پی سی جڑی ہے؟ دیکھیں اب 30 سال مجھے پالیٹکس اور کچھ دیر کے لیے میڈیا میں بھی رہا، 30 سال ہو گئے ہیں. یہ اے پی سی میں ہماری جماعت تو کبھی بھی اے پی سی ہمارے اتحادی تھے، لیکن کوئی اے پی سی ایز سچ میں ہم کبھی زیادہ شامل نہیں ہوئے. لیکن لگتا یہی ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو کے کوشش کرے گی کہ وہ طریقہ ڈھونڈے کہ جس طریقے سے حکومت کو گرایا جائے، اور اس کے بعد تک اصل بات میں کسی کی خاص نام تو نہیں لوں گا، لیکن عارف جی بات یہ ہے کہ موجاں لگی ہیں سن، اور جب موجاں ختم ہوتی ہیں اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مثلا فضل الرحمان لینے ہر حکومت کے ساتھ، ایون مشرف کے ساتھ بھی تھے، ان کی تو موجیں تھیں نا. اب اس وقت وہ جو بیٹھے ہیں کہ پہلی دفعہ منسٹر کالونی سے بھی فارغ ہیں، سرکاری گاڑیاں بھی نہیں ہیں، کوئی سرکار کی اور لوازمات بھی نہیں ہیں، تو تکلیف تو ہے نا ان کو. اور دوسرا کئی اور جن کے لوٹ مار کے لائف سٹائل ان کو یہ گاڑیوں سے پچھلے 2 ماہ میں اتنی پذیرائی ملی ہے کہ اب وہ بھول گئے ہوں گے اس کو. لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مولانا کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح وہ حکومت کو گرانا چاہتے ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ حکومت غیر آئینی طریقے سے گرانے کے کسی موو کی حمایت کریں. اس پہ آپ نے انکاش نہیں کیا آپ نے. لیکن کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ حکومت کا آئین کے مطابق نیا الیکشن یا حکومت کے جانے کا کیا طریقہ ہے؟ نمبر 1 ووٹ آف نو کانفیڈنس، نمبر 2 یہ کہ پرائم منسٹر خود ڈیزالو کر دے. اور یہ جو بلاول کہتا ہے کہ یہ حکومت کو چلے جانا چاہیے، یہ نہیں رہے گی، تو وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے کیا وہ کوئی جمہوری بات کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے دور میں بھی ہوتی تھی. نہیں، کیا یہ جمہوری بات ہے؟ شفقت صاحب یہ باتوں پر نہ جائیں، عمل پہ جائیں. نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اور کیا کریں آپٹکس. ٹھیک کیونکہ اور کیا کہا جائے. ٹھیک ابھی وہ احسن اقبال صاحب کھڑے تھے، حکومت کل کی 4 دنوں کے مہمان ہیں. بھی ان کو کوئی پتہ نہیں، کوئی کون ان کو بتا جاتا ہے کہ جی 4 دن کی مہمان ہے. لیکن بہرحال میں یہ صرف یہی کہوں گا کہ بہت سارے جو ہے نا یہ جو فارغ ہوئے ہیں اور اس وقت تنخواہیں نہیں مل رہی اور باقی چیزیں نہیں ہو رہی اور اس کی بڑی تکلیف ہے، تو لگے رہیں.
ٹھیک بہت شکریہ. بہت شکریہ شفقت محمود صاحب, بہت شکریہ آپ کا. نظامی صاحب, آپ نے عمل کی بات کی ہے. ویسے شہباز شریف صاحب کا جو عمل لاہور میں مولانا کے ساتھ تھا, اس نے پی ٹی آئی کو حیران بھی کیا اور پریشان بھی کیا ہے ویسے. اور مزید اب یہ جو اعمال ہیں ان کے کیا نتیجے نکلنے والے ہیں, ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. اور دوسرا, وہ آپ نے چند چڑیا کی بات کی, تو وہ بابر اعوان صاحب فرماتے تھے نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا. ذرا ان سے متعلق بھی ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, یہ پچھلے 2-3 دنوں سے جو اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے اور بالخصوص جو حکومت کی نشستیں ہو رہی ہیں پنجاب کو لے کر, بالآخر لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے, پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے یہ ادراک کر لیا ہے کہ دیر از نو گڈ گورننس ان پنجاب. تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک بنیادی بات کہوں. ابھی شفقت محمود صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یار سب اچھا ہے, بالکل سینس آف سیکورٹی ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے تو ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس کے بعد جو بریفنگز دی جاتی ہیں, جو ترجمان مختلف چینلز پہ کہتے ہیں, اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ حکومت بالکل عدم تحفظ کا شکار ہے. جی ایسے ہی کوئی سازش کر رہا ہے, کوئی سازش کر رہا ہے, سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں. نظامی صاحب یہ دیکھیں نا, اب آپ شروع کر لیں پنجاب سے. جی سب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں سب اچھا نہیں ہے, جی لیکن جو بزدار صاحب ہیں جی ان کا قلعہ مضبوط ہے. اب میں کیوں کہتا ہوں, یہ ان کو لانے میں ایک جمیل گجر صاحب کا کلیدی کردار تھا, جو خود نون لیگ کے آئے تھے, وابستہ ان کی تھے. ان کے والد صاحب ہیں نا چودھری اقبال, جی ان کی بیگم صاحبہ کا بھی بڑی کلیدی کردار ہے, ہمیں معلوم ہے. جی جی گجر صاحب کی بیگم جی صاحبہ. جی ایک پولیٹیکل نان اینٹی کو وہ لے کے آ گئے انڈر, وہ لازم تھے وہاں پہ, جی کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. تو بلکہ اب اس میں ایک مسئلہ ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ بزدار صاحب آ تو گئے ہیں, ان کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں. ریزن جو ہے کہ حالات بڑی تیزی سے بدل گئے. مثلا پنجاب کے اندر جی چودھری پرویز الہی اسپیکر ہیں, جی ظاہر ہے ان کے اپنے ایمبیشنز بھی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ تو بڑی ہی عجیب قسم کی انوملی ہوگی نا کہ آپ ایک بندہ جس کی 8 یا 10 سیٹیں اس کے حوالے آپ کر دیں پنجاب, جی جس کا تشخص پی ٹی آئی تو نہیں, ان کی پی ایم ایل کیوں ہے. بالکل ایسے. اب نظامی صاحب پرابلم یہ ہے, سنیں نا, اب پرابلم یہ ہو گیا کہ ایک بہت بڑا جو فرق آیا ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی کوتاہی ہے یہ, کہ جہاں ان کی اتنی تھن میجورٹی ہو وہاں وہ کولیشن مینجمنٹ میں ناکام رہے. اور چودھری برادران اور ایم کیو ایم جی وہ ماہر ہیں کولیشن پارٹنر سے اپنے فیور سے, ان کو اپنے گلے ہیں, جو میں نے پہلے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں. جی جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ کا تعلق آپٹکس ہے, کچھ سیاسی ہے, سیاسی رویے ہیں کچھ. لیکن عمران خان صاحب کی پالیسی کی وجہ سے جو سب سے بڑا فائدہ پہنچا ہے شریفوں کو, وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو تھے وہ بالکل تیار ہی نہیں تھے پرویز الہی سے ہاتھ ملانے کو, اور پرویز الہی صاحب بھی ایسے تھے, بڑے ہارڈ لائنر ایک دوسرے کے بعد. چودھری شجاعت کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت نرم گوشہ تھا. اب الٹا ہوا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ یار یہ ذوالفقار علی بھٹو والا پھانسی کے وقت جو ہوا اس سے آج تک نہیں برتر ہو سکے, تو یہ نواز شریف کو آپ جانے دیں. ایسے ہی ہے. اب آنا جانا بھی ہو گیا, سارا کچھ ہو, تو اب چودھریوں نے اپنی آپشن کھول لی. بالکل ایسے ہے. کل کو پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہو, چودھری کچھ اور کولیشن پارٹنرز کو ملا کے پی ایم ایل این کا ملا کے حکومت بنا سکتے ہیں. کیا یہ کوئی عجب بنتی بات؟ یہ کوئی عجب بات نہیں ہے, اور یہ سیاست میں ہوتا بھی ہے. اس لیے اب دوسری طرف چودھری برادران یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بزدار صاحب ہی سوٹ کرتے ہیں. جی وہ چاہتے ہیں کہ یا تو پولیٹیکل نان اینٹی ہو, بالکل اسی طرح جیسے جب انہوں نے شوکت عزیز کو پریفر کیا اور انہوں نے کہا پنجاب سے اور کوئی نہ آدمی, جمالی کو پریفر کیا اس سے پہلے. جی جی ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے ہمایوں اختر کو سائڈ لائن کیا, سائڈ لائن نہیں سیبوٹاج کر دیا, جی ایسے ہی ہے. ویٹو پار کر کے ختم کر دیا. ایسے ہی ہے. تو یہی صورتحال جو ہے
پنجاب میں ہے اور یہاں پہ گورننس کے ایشوز ہیں یقیناً، اور چودھری پرویز الہی اور شجاعت صاحب کی پنجاب کی مینجمنٹ کے بعد ایک بالکل ہی گراف نیچے آ گیا، ٹھیک ہے، جو خالی انتظامی تبدیلیوں سے اس لیے نہیں پر ہوگا کہ بھئی دیکھیں باقی پاکستان میں بڑی زبردست میں ہو رہی ہے گڈ گورننس، ایسا وفاق بالکل بھی میں ہو نہیں رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اچھا پھر آپ پیپلز پارٹی کی بڑی زبردست گڈ گورننس ہے وہاں سے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں ہے، اچھا پھر کہنا کہ جی نیب اس پارٹ آف دا پرابلم کے برابر کام نہیں کرتی، جی، لیکن نیب پہ سارا ذمہ دار ٹھہرانا یہ بھی مناسب نہیں ہے، بھی جائز نہیں۔ یہ بھی نظامی صاحب شارٹلی یہ بتائیں، یہ بزدار صاحب کے ساتھ نشستیں تو بہت ہو رہی ہیں، کیا لیکن موسم تو نہیں ڈسکس ہو رہا نا؟ نہیں، موسم تو نہیں ڈسکس ہو رہا، وہ دسمبر تو ویسے بھی نظامی صاحب اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا میں اٹس اے سمبل آف رومانسزم آپ کہہ لیں، دسمبر تو ایک ایسا مہینہ ہے، لیکن یہ سیاسی لحاظ سے موسم پہ بھی ہو سکتی ہے، آج کل جو حالات ہیں موسم کے، سماگ اور اسموگ کا آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے وہ ذکر کیا ہے، لیکن یہ جو سیاسی دھند چھائی ہے، کیا حکومت زیرو ویزیبلٹی کا شکار ہے؟ حکومت کو آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، ایک وزیر ادھر سے امڑ آتا ہے وہ اپنا بیان دیتا ہے جو وزیر اعظم کے بیان کی نفی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا ادھر سے آتا ہے وہ اپنا بیان دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نا شیخ رشید کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، وہ عجیب درفنتنیاں اڑاتے ہیں کہ وہ فرمایا جی این آر او ہو گیا، پلی بارگین ہو گیا، پلی بارگین ہو گیا چودھری کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ۔ یہ مجھے بتائیں یہ کس حیثیت میں؟ نظامی صاحب آپ ایک منسٹر نہیں، یہ ایک بتائیے، ریلوے کا منسٹر جو ہے سوائے ریلوے کے ہر چیز پہ بات کرتا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر عدنان اور ڈاکٹر وقار کا احتساب کیا جائے، ان بیچاروں انہوں نے میڈیا احتساب ہو، کو بیوقوف بنائے رکھا، ڈاکٹر محمود ریاض میڈیا پہ بھی نے احتساب ہمیں بنائے رکھا، بھائی بیوقوف تو آپ بنے اگر بنے تو، اگر بیوقوف، اور ڈاکٹر عدنان جو ہے وہ تو ہے ہی نواز شریف کے، تو یاسمین راشد کا احتساب کریں نا، یاسمین راشد کا احتساب کریں، آپ وزیر اعلیٰ کا کریں، آپ جو میڈیکل بورڈ سرکاری تھے ان کا کریں، جی جی، ان کا احتساب ہونا چاہیے نا۔ نہیں، ہمیں تو نظامی صاحب ہم نے تو رپورٹ کر دیا، جو سروسز ہاسپٹل سے مواد آتا تھا، جو رپورٹس آتی تھیں، مصدقہ رپورٹس تھیں، من گھڑت نہیں تھی، وہ ہم نے رپورٹ کر دی۔ مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کے بارے میں جو رویہ اور جس طریقے سے میڈیا پر ریلائنس بھی کی جا رہی ہے، کو مزید افتاد نہ گر پڑے ہمارے اوپر، کیونکہ اتنی جلدی مجھے واپس آنے والے لگتے نہیں ہیں، لیکن واپس آئیں گے یقیناً، ورنہ سیاست ان کی، اس کا لیگل بھی وجہ اس نے اعتزاز حسن صاحب نے جی جی ہمارے پروگرام میں بھی یہ اس کا ذکر کیا تھا کہ ان کی جو اپیلز لگی ہوئی ہیں اس میں بھی تو پیش ہونا ہے نا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ نظامی صاحب یہ بتا دیں کہ کل بلاول صاحب تو جا رہے ہیں مولانا کی اے پی سی میں، مریم نواز صاحبہ نے انکار کر دیا ہے، مریم نواز کی خاموشی کیا پراسرار ہے یا پوری منصوبہ بندی کے تحت ہے؟ کیونکہ مریم جب گرفتار ہوئی تھی تو وہ بڑی پبلک ریلیشننگ کر رہی تھی، عوامی رابطہ مہم ان کی بہت زوروں پہ تھی۔ میرے خیال سے مریم کو فی الحال جب تک کہ ان کی لیگل بیٹلز ہیں، میاں نواز شریف وہاں ہیں، وہ اب بالکل سیاست سے دستکش تو نہیں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ پیچھے ہٹی ہوئی ہیں، ڈیلیبریٹلی ایک پالیسی کے تحت، اور اس میں نہ ان کی گڈ ویٹ ہو رہی ہے، نہ وہ کوئی سیاسی ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ اے پی سی پہ بھی انہوں نے کہا کہ بھی آپ لوگ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کی ایک اور بھی وجہ جی میرا نزدیک، یہ سارا جو شہباز شریف صاحب کو کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جی کہ میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، اس پہ کچھ بیہائنڈ دا سینز بڑی منورنگ ملاقاتیں اور رابطے، اور اسی میں یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میاں صاحب مان گئے اس پہ کہ بھائی صاحب شہباز میری باتوں پہ عمل کریں تو آپ باہر چلے جائیں گے، نہیں تو یہاں گلتے سڑتے رہیں گے کوٹ لکھپت جیل میں۔ اور ان کی اسٹریٹجی کامیاب رہی۔ اس اسٹریٹجی کا میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت معاملہ ہے اس کے تحت شہباز شریف جو کہ ایک ریزنیبل فیس ہیں پی ایم ایل این کے، پرو اسٹیبلشمنٹ فیس ہیں، وہ آگے رہیں گے اور مریم کو بیک برنر پہ رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب ایک اور بھی اس میں یہاں ہے کہ جو ایک خبریں آتی تھی آئے دن شریف فیملی کے اختلافات کی، اس کی نفی بھی یہاں پہ ہو رہی ہے، لگتا ہے اب مریم نے بھی سر تسلیم خم کر لی ہے چچا کی بات۔ دیکھیں میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا رہا ہوں جی کہ شریف فیملی کے جو بھی اختلافات ہوں، شہباز شریف صاحب کی کمزوری اور اسٹرینتھ بھی
جو ان کے بھائی کے ساتھ پرسنل لائلٹی ہے نا اس میں کبھی رکھنا نہیں آتا، اور اسی کی وجہ سے کوئی اگر ایکسپیکٹ کرے کہ وہ اعلان علم میں بغاوت برآمد کر دیں گے یہ پاسبل نہیں، بھائی جان کے، لیکن بھائی جان کو انہوں نے حالات کے ذریعے قائل ضرور کر لیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے پروگرام سے طلب عباسی کو اجازت دیجیے۔